अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर झुका हुआ था और आंखों से आंसू जारी थे। अब्बा के अल्फाज बाज गश्त बन के मेरे दिमाग में गूंज रहे थे कि बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं। तुम इन लोगों के साथ चली जाओ। मुझे माफ़ कर दो। मैंने सर उठाया और अब्बा को खूनी नज़रों से देखा। अब्बा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को जुए में हार दोगे। तुम बाप नहीं कसाई हो। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। अब्बा, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अब्बा हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा मुझसे माफ़ी मांग रहा था और रो भी रहा था, लेकिन मुझे इसके रोने की कोई परवाह नहीं थी। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठा था। इसे जुआ ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या ज़रूरत थी। तभी बैरूनी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। बाहर वही लोग खड़े थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता था। एक कह रहा था, करीम बख्श, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, वरना हम अंदर भी आएंगे। मैंने तनफ्फुर भरी नज़र दरवाजे पर डाली, जैसे वो दोनों अंदर आ गए हों। अब्बा बस बार बार यही अल्फाज दोहराए जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। फिर अब्बा मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शक्लो सूरत से ही बदमाश लगते थे। इन्होंने जो हवस भरी नज़रों से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। पीछे अब्बा रोते रोते दहलीज पर ढेर हो गया था। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। इन दोनों अबाशों की नज़रें मुझे अपने वजूद में गड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरा बाप एक जवारी था। इसे जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी। जुए की वजह से वो घर का आधा सामान बेच चुका था। जो बचा था वो भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने की वजह अपनी बेटी को जुए में हार गया था। मेरे अम्मा अब्बा की इस आदत को दिल से लगा कर फौत हो चुकी थी। मैं बाप की इकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझसे एक कोठे पर ले गए और कोठे की नायका को फ़रोख्त कर दिया। वो पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए। तो नायका ने एक लड़के को बुलाया, जेदे, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से ये नहीं रहेगी। नायका बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह पली हुई, चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती इस लड़के के साथ एक कमरे में गई। वहाँ 6-7 लड़कियाँ मौजूद थीं जो सपाट नज़रों से मुझे देख रही थीं। मैं एक चारपाई पर बैठ गई और सिसकने लगी। लड़कियाँ मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थीं। इनकी नज़रों में मेरे लिए तरस की एक रमक भी नहीं थी। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वो उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है इसका रोना फजूल होता है, इसलिए तुम भी सब्र करो और ना रो। इसकी बात दुरुस्त थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते ही मेरा दम निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया था। कैसा बाप था जिसे अपनी बेटी पर ज़रा भी तरस नहीं आया था। मुझे मालूम था कि कोठों पर मुजरों के अलावा जिस्म फरोशी का काम भी होता है। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं सब जिस्म फरोशी करती थीं। कुछ ही देर हुई तो जेदा आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैंने लड़की से पूछा कि जेदे ने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है, तो कहने लगी कि गाहक आएंगे तो नायका इन्हें सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाएगी। जिसको जो लड़की पसंद आएगी वो इसी के साथ रात गुजारेगा। ये सुनकर तो मेरी रूह लर्ज उठी। जिस्म फरोशी के तस्वुर से ही मुझे घिन आने लगी। रात हुई तो जेदा गुर्दे में वापस आया और लड़की का नाम पुकारा, खशंदा आ जाओ। रक्षंदा नामी लड़की जेदे के साथ चली गई और मैं थर थर कांपती रह गई। डर लग रहा था कि अभी जेदा दोबारा आएगा और नाम पुकारेगा। हो सकता है इस बार वो मेरा नाम पुकारे। मैं अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी थोड़ी दूसरी बनकर आता और नाम पुकारता। मतलूबा लड़की इसके साथ रवाना हो जाती। इसी तरह बारी बारी सारी लड़कियां कमरे से चली गईं और आखिर में मैं बच गई। समझ गई कि अब आखिरी गाहक आएगा तो जेदा मुझे ले जाएगा। इसी ख्याल से ही मैं कांपती रही।
کسی غیر مرد کے چھونے کے تصور سے ہی میری روح فنا ہو جاتی تھی۔ ساری رات گزر گئی لیکن میرے لیے گاہک نہ آیا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت کو محفوظ رکھا۔ یا اللہ کا مجھ پر خاص کرم تھا۔ انجان جگہ تھی، اس لیے رات بھر مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ صبح ہوئی تو ساری لڑکیاں باری باری آ کر اپنے اپنے بستر پر سو گئیں۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے مجھے بھی نیند آ رہی تھی، اسی لیے میں بھی سو گئی۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا جب جدے نے آ کر سب لڑکیوں کو جگا دیا، لیکن مجھے نہ جگایا۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا تو نائکا میرے پاس آئی اور مجھے سر کا پاؤں غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، دیکھو لڑکی، میں نے تمہیں بھاری قیمت دے کر خریدا ہے، اس لیے طبیعت کی خرابی کے بہانے نہیں چلیں گے۔ تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے اور میں جو کہوں گی تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے رونا دھونا چھوڑ دو اور اپنے گھر کو بھول جاؤ۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور منتیں کی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں۔ سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تبھی ایک لڑکی میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ نائکا نے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ساری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ ساری لڑکیاں بھی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، بس اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا اور سننا ہے۔ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، تم ان سب لڑکیوں میں خوبصورت ہو اور اس گاہک کو بھی خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں، اس لیے اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ جیدہ تمہیں نیا سوٹ لا دے گا۔ کیوں؟ شام ہوئی تو نائکا کمرے میں آئی اور سخت لہجے میں پوچھنے لگی، رات کسی لڑکی کی طبیعت خراب تھی؟ ہم پھر وہ دوسری لڑکیوں کو بھی اچھے سے تیار ہونے کی ہدایت کرتی چلی گئی اور میں بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو رونے لگی۔ جیدے نے مجھے ایک نیا جوڑا لا کر دیا تھا جسے میں نے زیب تن کر لیا۔ میں تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ جو لڑکی نائکا کی بات نہیں مانتی وہ اسے کوڑے مارتی ہے۔ تبھی میں ڈر گئی تھی۔ میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں، میں ان میں سب سے چھوٹی، اسمارٹ اور خوبصورت تھی۔ اس لیے میں جب تیار ہو کر بیٹھی تھی تو سب لڑکیاں مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ رات ہوئی اور گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی۔ جیدہ حسب معمول کمرے میں آ کر لڑکی کا نام پکارتا اور وہ اس کے ساتھ چلی جاتی۔ نائکا کی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، اسے خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں، شاید وہ مجھے پسند کر لے اور مجھے اس کے ساتھ رات گزارنی پڑے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ساری لڑکیاں کمرے سے چلی گئیں اور آخر میں رہ گئی۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ساری رات جاگتی رہی لیکن جیدہ مجھے بلانے نہ آیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے ایک بار پھر میری عزت بچا لی تھی۔ لڑکیوں کے آتے ہی میں بھی سو گئی۔ اب روزانہ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گاہک مجھے کیوں پسند نہیں کر رہے۔ ایک طرح سے تو یہ اچھا تھا، بس میرے دماغ میں یہ سوچ آئی تھی، میں اپنے خاندان میں خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور تھی۔ میری کزنز مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھیں۔ چونکہ میرا بال جواری تھا، شاید اسی لیے میرا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ بعض اوقات والدین کے برے عیب لڑکی کی قسمت پر بدنما داغ بن جاتے ہیں اور یہی داغ ان کے رشتوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میری ماں تو بہت اچھی اور صابر عورت تھی، لیکن باپ اچھا نہیں تھا۔ ماں بتاتی تھی کہ ابا اس کا کزن تھا، اس نے باپ کے کہنے پر اس سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد اس کا برے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ کئی بار وہ جوئے میں بھاری رقمیں جیت کر گھر آتا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ نبیلہ کے ابا جوا کھیلنا چھوڑ دے، یہ حرام کی کمائی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
اگر جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی رہ جائے تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تیری اس بری عادت کی وجہ سے نبیلہ کا رشتہ نہیں آئے گا۔ اماں کی باتیں ابا پر اثر نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ ابا کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتا تھا۔ اگر زیادہ تو تکرار ہوئی تو انسان کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ابا کماتا نہیں تھا، دن رات فاقوں پر کٹ رہے تھے۔ تبھی اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں تنخواہ لے کے آتی تو ابا کچھ پیسے زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ ابا کے کرتوتوں کی وجہ سے ہی میرا رشتہ نہیں آیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ابا گھر آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹی، میں تمہیں جوئے میں ہار چکا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ایک تو ابا نے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کر دی تھی، اور پھر وہ مجھ سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے کوئی شے سمجھ کر جوئے میں شرط لگایا تھا، تو اسے اس وقت ہی سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں اس کوٹھے سے کسی طرح نکلنا چاہتی تھی، ورنہ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے میں خود کو موت کے سپرد کر دوں۔ کم سے کم ذلت سے تو بچ ہی جاؤں گی۔ لیکن مجھے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ نائکا نے کوٹھے کے گیٹ پر 2 گارڈ تعینات کیے ہوئے تھے۔ مجھے کوٹھے پر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک میں کسی گاہک کو پسند نہیں آئی تھی۔ میں روزانہ رات اپنے بستر پر جاگتے جاگتے گزار دیتی، اور پھر صبح ہوتے ہی سوتی۔ سب لڑکیاں بھی حیران تھیں کہ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود ابھی تک کسی گاہک کو یہ پسند کیوں نہیں آئی تھی۔ ایک لڑکی نے اپنی ساتھی لڑکی سے میرے حوالے سے 6 مگوئیاں بھی کی تھیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ مجھے اپنے گھر کی بھی بہت یاد آتی تھی۔ ایک بار بھی ابا مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ جن کے ہاتھوں وہ مجھے جوئے میں ہارا ہے، وہ مجھے کوٹھے پر پہنچا دیں گے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے نائکا سے بات کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کی منتیں کروں گی کہ مجھے یہاں سے جانے دے، اور میں کوئی کام وغیرہ کر کے اس کے پیسے اتار دوں گی۔ اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن نائکا کسی طرح بھی نہ مانی، بلکہ کہنے لگی کہ کیا میں بیوقوف ہوں جو تجھے چھوڑ دوں؟ تو تو میرے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ میں کمرے میں آ کر بہت روئی تھی، اللہ سے مدد مانگی تھی کہ وہ مجھے اس دلدل سے نکال دے۔ جب میں روتی تھی تو جدہ مجھے ترس بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گاہکوں کے ساتھ رات گزارنے کمروں میں چلی گئیں تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ میں برآمدے میں پہنچی، لیکن مجھے تو نائکا کہیں دکھائی نہ دی، لیکن جیدے کے ساتھ ایک آدمی دکھائی دیا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آدمی ہمارے ہی محلے کا تھا۔ اس کا نام شرافت تھا۔ وہ محلے میں معزز آدمی تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ شادی شدہ اور جوان بیٹیوں کا باپ تھا۔ اسے کوٹھے پر دیکھ کر اس کی ساری شرافت کے پول کھل گئے تھے۔ جیدہ اسے میری ہی تصویر دکھا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا جو میں نہ سن سکی اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ رات گزارنے کی حامی نہ بھر لے۔ وہ مجھے جانتا تھا کہ میں کریم کی بیٹی ہوں اور وہ میرا باپ جواری ہے۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور جیدہ مجھے بلانے نہ آیا تو مجھے تجسس ہوا۔ اپنا نہیں، جیدے نے شرافت سے میرے بارے میں کیا بتایا تھا اور میری تصویر دیکھ کر شرافت نے کیا کہا تھا۔ اگلے دن جب جیدہ ملا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کہنے لگا تم پوچھ کر کیا کرو گی؟ وہ آدمی تمہاری تصویر دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ تم اس کوٹھے پر کیسے پہنچی ہو۔ میں نے اسے بتا دیا کہ تمہارا باپ تمہیں جوئے میں ہار گیا تھا اور جیتنے والوں نے تمہیں یہاں بیچ دیا ہے۔ تمہارے علاوہ اور کوئی بھی لڑکی نہیں، اس لیے وہ واپس چلا گیا تھا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ رات کیوں نہیں گزاری؟ جیدے نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، بس کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ چلا گیا اور میں ایک دم حیران رہ گئی۔ جیدے کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا، اس نے مجھے سحر پیدا کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا بس کچھ دن انتظار کر لو، مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا۔
میں ساری رات اس کی بات پر غور کرتی رہی پر کچھ سمجھ نہ سکی۔ البتہ مجھے جیدے کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دی تھی۔ شاید وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ خود بھی خوبصورت اور لمبے قد کا نوجوان تھا۔ دن گزرتے رہے اور میری عزت محفوظ رہی۔ نائکا نے بھی دوبارہ میرے بارے میں پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی حیران تھیں اور مجھے خریدنے کی کوشش کرتی تھیں کہ ابھی تک مجھے کسی گاہک نے پسند کیوں نہیں کیا۔ ایک رات جب ساری لڑکیاں گاہکوں کے ساتھ کمروں میں چلی گئیں تو میں کوٹھا گھومنے کی غرض سے باہر نکلی۔ برآمدے میں جیدا اور ایک آدمی بیٹھا دکھائی دیا۔ جیدے کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ آدمی کو میری تصویر دکھاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ آدمی کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، نہیں بھائی نہیں، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں کل پھر آ جاؤں گا، تو مجھے دوسری لڑکیوں کی تصویریں دکھانا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں تجسس میں پڑ گئی۔ میں جیدے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہاں نائکا آ گئی اور پوچھنے لگی، ہاں بھائی جیدے، گاہک کو نئی لڑکی پسند آئی؟ جیدے نے کہا کہ نہیں آنٹی، اس کے پاس پیسے کم تھے اور وہ تھوڑے پیسوں پر لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی ضد کر رہا تھا، مگر میں نہیں مانا تو وہ چلا گیا۔ جیدی کے جھوٹ پر میں حیران رہ گئی۔ نائکا کہنے لگی، تم نے ٹھیک کیا ہے، ابھی تک اسے کسی مرد نے نہیں چھپا۔ میں اسے کسی امیر آدمی کو پیش کروں گی تو وہ اس کے ساتھ رات گزارنے کے ڈھیر سارے پیسے دے گا۔ نائکا کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں اس پر جھپٹ پڑوں اور اس کا گلا دبا دوں، لیکن میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی اور کمرے میں لوٹ گئی۔ میں جیدے سے بات کرنے کے لیے بے تاب تھی کہ اس نے گاہک سے کیا کہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ میں چپکے برآمدے میں جھانک لیتی تھی، لیکن نائکا جیدے کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ اسی طرح رات گزر گئی اور میں جیدے سے بات نہ کر سکی۔ مجھے جیدے کا کردار پر اسرار لگ رہا تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہی تھی کہ مجھے اسی کمرے سے کسی اور کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کافی دنوں سے میں نے آسمان کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن نائکا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ مجھے جیدہ برآمدے میں اکیلا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں جا رہی تھی، اس کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی جیدہ بوکھلا گیا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ غصے سے کہنے لگا، تم اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلی ہو؟ اگر نائکا نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا لیکن میں ضبط کر گئی۔ میرا خیال تھا کہ میری عزت محفوظ رہے گی اور میں کسی گاہک کو پسند نہیں آؤں گی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گاہکوں کے ساتھ چلی گئیں تو میں بھی بھاگنے کے خیال سے کمرے سے باہر نکلی۔ دروازے پر پہنچی تو مجھے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے کر کہہ رہا تھا، ہاں مجھے یہی لڑکی چاہیے، میں اس کے ساتھ رات گزارنا چاہوں گا۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں سمجھ گئی کہ آج رات میری عزت تار تار ہو جائے گی اور میں خود کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں رونے لگی لیکن میرا رونا نائکا کا دل موم نہ کر سکا۔ جیدہ مجھے لے جانے کے لیے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، پریشان نہ ہو نبیلہ، جو لڑکا آ رہا ہے اس کی بات غور سے سننا۔ آ جاؤ، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے ایک کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا اور میں دھڑکتے اور لرزتے وجود کے ساتھ
کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جب مڑا تو اسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ تو میرا کزن عظیم تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، عظمت تم؟ عظمت میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ مسکرایا اور مجھے بستر پر بٹھانے کے بعد خود بھی بیٹھا اور کہنے لگا، ہاں نبیلہ، میری جیدے سے بات ہو گئی ہے، نائکا سو جائے پھر میں اس کو کوٹھے سے باہر نکال دے گا۔ میں گونگی کیفیت میں مبتلا ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کرنے کا اشارہ دیا اور کہا کہ پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں، پھر میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا۔ کوٹھے سے نکلنے کے تصور سے میری روح سرشار ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جیدہ کمرے میں آیا اور میں باہر آنے کا کہا۔ ہم اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئے۔ جیدے نے بتایا کہ نائکا سو گئی ہے، ایک گارڈ واش روم میں ہے، دوسرے کو میں باتوں میں لگاتا ہوں، تم نبیلہ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ گیٹ پر ایک گارڈ موجود تھا۔ جیدے نے اسے باتوں میں لگایا اور میں عظیم کے ساتھ نکل گئی۔ وہ سیدھا مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ میں بے حد خوش تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی نئی آزادی ملی ہو۔ میں ساری بات بھی جاننے کے لیے بے چین تھی۔ تبھی عظیم نے تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ میں کسی کام سے تمہارے گھر گیا تھا۔ پھوپھا جان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں انہیں ہسپتال لے گیا۔ جب ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے اکسانے پر انہوں نے بتایا کہ وہ تمہیں جوئے میں ہار چکے ہیں اور دونوں لڑکوں نے تمہیں کوٹھے پر بیچ دیا ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ نبیلہ، میں تم سے بچپن سے محبت کرتا تھا اور تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن اماں نہیں مان رہی تھیں۔ اماں کہتی تھیں کہ نبیلہ کا باپ جواری ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم کسی اور لڑکی کو پسند کر لو۔ لیکن میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میری شادی نبیلہ سے نہیں ہو سکتی تو پھر کسی سے نہیں ہوگی۔ بہرحال پھوپھا کے بتانے میں فوراً کوٹھے پر پہنچ گیا۔ جیدہ میرے جاننے والا نکلا تھا، وہ وہاں نوکری کرتا تھا۔ میں نے جیدے کو تمہاری تصویر دکھائی اور اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے وعدہ کر لیا۔ عیاش پرست لوگ جب تمہارے ساتھ رات گزارنے کی خاطر کوٹھے پر جاتے تھے تو جیدہ انہیں کہتا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ رات مت گزارو، اس لڑکی کو ایڈز ہے اور یہ زندگی کے دن کو گزار رہی ہے، اگر تمہیں ایڈز ہو گئی تو تم بھی مر جاؤ گے، اسی لیے تمہارے ساتھ کوئی بھی رات گزارنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ ہم موقع کی تلاش میں تھے، تمہیں کوٹھے سے نکالنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج مجھے موقع مل گیا تو اس نے مجھے فوراً فون کر دیا۔ جیدے نے نائکا کی چائے میں نشے کی دوا ملا دی تھی، اب وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ گارڈ کا مسئلہ تھا تو ایک گارڈ اتفاق سے واش روم گیا تھا، دوسرے کو جیدے نے باتوں میں لگا دیا تھا۔ اب تمہارے بھاگنے کا الزام جیدے پر نہیں آئے گا۔ میں تمہیں صبح گھر لے جاؤں گا اور ہم دونوں سادگی سے شادی کر لیں گے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ عظیم کی باتیں سن کر میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ میری عزت اگر محفوظ رہی تھی تو عظیم اور جیدے کی وجہ سے۔ اس کا صلہ میں تو جیدے کو نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس کا اجر اللہ پاک اسے ضرور دے گا۔ صبح ہوتے ہی میں عظیم کے ساتھ ماموں کے گھر پہنچ گئی اور عظیم نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا۔ میری ممانی بھی ہماری شادی کرنے پر راضی ہو گئی اور اسی شام ہی
ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ ہمارے نکاح میں میرے باپ نے بھی شرکت کی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا اور بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ بالآخر میں نے ابا کو معاف کر دیا اور عظیم کے سنگ زندگی گزارنے لگی۔ دوستو، آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔